ताजदारे हरम ओ निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम। बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तरफ यानी कोरोना वायरस से लोगों के कारोबार बंद हैं, मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, खौफ व हरास है, और फिर इलाज के तौर पर अजान जिससे बरकत है, रहमत है, मुसीबतें टलती हैं, रिज्क में इजाफा होता है, रब राजी होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत मिलती है, आखिरत के लिहाज से नेकियों का जो बैंक बैलेंस है बनता है। लेकिन फिर भी ये कैसी कुव्वत है कि जिसको यहाँ भी एहतजाज का सूजा है कि अजानें क्यों पड़ी जा रही हैं। उलमा ने मशवरा दिया है कि अपने घरों की छतों पे चढ़ जाओ और अजानें दो, इज्तिमाई अजानें दो, ताकि ये वबा अल्लाह हमसे उठा ले। प्यारे भाई, सुन्नत पे अमल करोगे तो अल्लाह राज़ी होगा। सुन्नत के रास्ते को छोड़ के बिदआत को अपनाओगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। किसी सही हदीस से ये बात साबित नहीं कि मुसीबत आने पर इज्तिमाई अजानें दी जाएं, छतों पे चढ़ा जाए। कुछ लोग कब्रों पे जाके अजानें देते हैं, कोई सैलाब के आने पे अजानें देते हैं, कोई मुख्तलिफ मौक़ों पे अजानें देते हैं। किसी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आइए। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर दीन में नए काम करेंगे तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा, बल्कि अल्लाह और नाराज़ होगा। इसको जो बिदअत कह रहा है वो हमें बताए तो सही कि वो किन सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं। मंदिर और गिरजे बनाकर, मोदी को ईवार्ड पहनाकर और ट्रंप के सामने अपने आदाब बजाकर वो कौन सी सुन्नतें अदा कर रहे हैं। और इस पर जो उम्मत अमल करती आई है इसके मुकाबले में उन्हें शर्म नहीं आती कि ये बिदअत है, ये फुला है, जबकि अपने घर की उन्होंने कभी तलाशी ही नहीं ली, या वहां के लिए शरीयत की आवाज बुलंद करना इसको जायज ही नहीं समझते, और सिर्फ ईमान बिर्रियाल व दुलार की सूरत में वो अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। तो इसमें ये हकीकत भी आप हजरात के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। चलो, आला हजरत का मैं नाम लेता ही जाऊंगा तो उन पर तो एक बिजली गिरेगी। फतावा शामी का, अल बहरुर राइक का नाम सुनते ही उनके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। इमाम इब्ने क़य्यिम अल जौज़िया अल वाबिलुस सय्यिब मिनल कलिम तय्यिब, इससे उन्हें हवाला पेश कर रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए खरी बात। अब ये मैं फाइनल लफ्जों में कह रहा हूं कि जो बंदा भी मुसलमान होने का दावेदार है, आगे तो कई किस्में हैं कि दावे के साथ है भी या नहीं भी, पर जो भी मुसलमान होने का दावेदार है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अजान एक जिक्र है। इस पर मुहक्किकीन ने तो बड़ा जामे जिक्र कि इसमें अकायद हैं, आमाल है, दुनिया के लिए है, आखिरत की फलाह है, यानी इससे बड़ा जिक्र क्या होगा कि जिसमें बार बार अल्लाहु अकबर है। इससे बड़ा जिक्र क्या होगा कि जिसमें शहादतैन है, अल्लाह के एक होने की गवाही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही है। अब ये जिक्र तो बिल यकीन है, तौसीफुर रहमान भी उम्मीद है कि इनकार नहीं कर सकेगा। हाँ, दूसरी पावर जो है वो शैतान, वो तो मुनकिर है हर चीज का, लेकिन हम नाम नहीं बिगाड़ेंगे। तौसीफुर रहमान इनकार नहीं कर पाएगा इसके जिक्र होने का। और जो जिक्र है अगर उसने कुछ मंतिक थोड़ा बहुत मुंह मारा होता शायद तो मेरे लिए बड़ी आज आसानी हो जाती कि अल अजानु जिक्रुल्लाही, ये सुगरा है कि अजान अल्लाह का जिक्र है, और जो भी अल्लाह का जिक्र है उससे दिल को इत्मीनान मिलता है।
یہ جو کبرا ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَى عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اذان پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب ذکر الہی کے لحاظ سے شریعت میں قیامت تک یہ لوگ اگر الٹے لٹک کے بھی سوچیں تو یہ اس کے لیے کوئی یہ پابندیاں نہیں بتا سکتے کہ 1 بجے کے لیے آیت علیحدہ ہو، 1:30 بجے کے لیے علیحدہ ہو، رات میں ذکر کرنا تب جائز ہے کہ کوئی آیت ہو، دن کے وقت تب جائز ہے کہ کوئی آیت ہو، بلند پڑھنا تب جائز ہے کوئی آیت ہو، آہستہ پڑھنا تب جائز ہے کہ علیحدہ آیت ہو۔ یعنی یہ جو نامینیشن ہے ذکر کے لحاظ سے، جو تقاضا کرتے ہیں ہم سے یہ مختلف معمولات کے لحاظ سے، تو ان سے اگر پوچھا جائے، صرف توصیف الرحمان سے نہیں، ان کی پوری مشینری سے، حیات کبار علماء سے، کہ مثال کے طور پر اب پاکستان میں 11 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، ان سے یہ سوال کیا جائے کیا اس وقت ذکر الہی جائز ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کہیں گے جائز ہے۔ تو ان سے کہو کہ کس دلیل پر جائز ہے، کون سی آیت؟ اگر وہ مطلقاً کہیں، چونکہ آیتیں تو ساری مطلق ہیں، کسی میں بھی 11 بجے کا ذکر نہیں ہے، تو جب کوئی بھی پڑھے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کوئی آیت بھی پڑھے، آپ پوچھیں کہ تمہارے قانون کے مطابق اس معین ذکر کی دلیل ہونی چاہیے، 11 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہوں جسے تم نے جائز کہا ہے، اس کی کوئی آیت بتاؤ جس میں یہ ہو کہ یجوز الذکر فی الساعۃ الحادیہ عشرہ لیلا، کہ رات کے وقت 11 بجے ذکر کرنا جائز ہے، یہ آیت ہونی چاہیے۔ اب ذکر جائز بھی ہے اور آیت بھی نہیں پیش کر سکتے، چلو آیت نہیں تو حدیث پیش کر دے، حدیث صحیح نہیں تو ضعیف ہی پیش کر دے، ضعیف نہیں تو پھر خلفائے راشدین کا کوئی فرمان پیش کر دے، ان کا نہیں تو مطلقاً کسی صحابی کا کوئی قول پیش کر دے۔ تو کیا کبھی رات 11 بجے کا ٹائم نہیں آیا تھا ان پر؟ تو کیا انہوں نے کبھی اس ٹائم ذکر نہیں کیا تھا؟ ٹائم بھی آیا تھا، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، مگر یہ اس طرح فکس دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ قانون کلی ہوتا ہے اور اس سے جزیات کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا جو بیانیہ ہے اس پر ہم 1 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، جو کچھ بھی ہو، گھر میں، باہر، جنگل میں، صحرا میں، مکان کے اندر، مکان کی چھت پر، یعنی مختلف اوقات، مختلف مواضع کے اندر ذکر کرنے کو ہم قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہم اذانیں بھی ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن جس بیس پہ یہ اذانوں کو بدعت کہہ رہے ہیں، اس بیس پہ تو پھر ذکر خدا کے لیے کوئی کم از کم 10-12 لاکھ آیات ہونی چاہیے تھیں، جن میں ہر منٹ کا حکم ہوتا، ہر گھنٹے کا ہوتا، ہر جگہ کا ہوتا، تو پھر ذکر جا کے جائز ہوتا، ورنہ اپنے قانون کے مطابق تو یہ ذکر الہی پر تالے لگا چکے ہیں کہ جب تک معین جزئی حکم نہیں ہوگا ان کے دین کے مطابق جائز نہیں ہوگا، اگر اس پہ پورا عمل کر کے دکھائیں، اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس ناقابل عمل دین کو ترک کریں، وہ طریقہ اپنائیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جو امام احمد بن حنبل کا ہے، جو امام مالک کا ہے، جو امام شافعی کا ہے رحمت اللہ علیہم، یا ان سے پہلے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، جو قرآن اور سنت کا طریقہ ہے۔ اب انہوں نے جو ڈگر اپنائی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر انہی سے پوچھا جائے، یہ ایک بندے پر نماز کی فرضیت نہیں ثابت کر سکتے، اور کیا دین ثابت کریں گے؟ ایک بندہ جس کا نام غضنفر ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز مجھے بتاؤ، مجھ پہ فرض ہے، یہ کہیں گے فرض ہے، وہ کہے گا قرآن سے ثابت کرو،
یہ پڑھیں گے اقیم الصلاح، وہ کہے گا یہ تو ہر کسی کی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے قرآن کہے یا غضنفر فرضت علیک الصلاۃ، پھر میں سمجھوں گا کہ مجھ پہ نماز فرض ہے۔ تو یہ قیامت تک تو ایک بندے پہ نماز فرض نہیں ثابت کر سکتے، اور دین کا کیا کام کر کے دکھائیں گے؟ تو اس بنیاد پر، یعنی یہ جو انہوں نے اذانوں کو بدعت کہا، کہنے میں تو یہ لفظ آسان تھا، اب اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس پر قائم رہ کر دین کے لحاظ سے جو ان پر اعتراضات وارد ہو رہے ہیں ان کا جواب انہیں دینا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ بدعت کہہ کے اور مسجدیں ویسے ہی بند کی ہوئی ہیں اور سب کچھ بند کر کے یہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب جو میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، ابن قیم نے یہ تو مانا کہ اذان ذکر ہے، اور ابن قیم نے کہا کہ ذکر کے 100 فوائد ہیں، فی ذکر نحو من 100 فائدہ، یعنی تقریباً 100۔ اب ان میں سے میں صرف پہلے 7 فائدے پڑھ رہا ہوں ذکر کے، پہلے 7 فائدے۔ تو جو اذان کے خلاف اس نے گفتگو کی یا کوئی اور جو کرے گا یا کر رہا ہے جو ہم تک نہیں پہنچی، ان کو ہم ذرا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پہلے اپنے گھر کی تلاشی لو کہ جنہیں کچھ سمجھ بوجھ تھی ذکر کے مسئلے پر، ان کی تشریحات تو پڑھو۔ اذان ذکر ہے، اور ذکر سے کیا ہوتا ہے، یعنی اذان کا کیا فائدہ ہوگا؟ احداہا انہ یطرد الشیطان، کہ یہ ذکر شیطان کو دھتکارتا ہے، عام ذکر بھی، اور یہ تو سپیشل ہے دھتکارنے والا اذان والا ذکر۔ پھر انہ یرضی الرحمن، رب کو راضی کرتا ہے۔ اب جو بندہ شیطان کو دھتکارنا چاہتا ہے وہ تو اذان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، یرضی الرحمن لو کان اسمہ توصیف الرحمن، الذکر یرضی الرحمن ویطرد الشیطان، اسمع واستمع یا توصیف الرحمن۔ اب تیسرا، انہ یزیل الہم والغم عن القلب، ذکر ہر قسم کے غم و اندو کو بھگا دیتا ہے، اور یہ امت چاہتی ہے اس وقت۔ پھر انہ الرابعۃ انہ، یعنی اس لیے انہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی انہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہے، جملے کے شروع میں انہ پڑھنا چاہیے تھا، تو یہ خبر بن رہی ہے الرابعۃ انہ، اس لیے انہ پڑھا ہے۔ انہ یجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، کہ ذکر سے دل خوش ہوتا ہے، ذکر کھینچ کے لے آتا ہے دل کے لیے خوشی کو، سرور کو اور تازگی کو۔ الخامسہ انہ یقوی القلب والبدن، یہ دل کو تقویت دیتا ہے اور بدن کو تقویت دیتا ہے، یعنی عام ذکر بھی، اور یہ تو بڑا اخص الخاص ذکر ہے اذان والا۔ تو اب بندے کو حوصلہ ہو، یہ مقوی قلب نسخہ ہے، کروڑوں حکیم ان کی معجونیں وہ قوت نہیں دے سکتی جو اذان دیتی ہے۔ یقوی القلب والبدن، دل اور بدن کو تقویت دیتی ہے اذان یعنی ذکر۔ پھر انہ ینور الوجہ والقلب، ذکر چہرے کو پرنور کرتا ہے اور دل سے بھی اندھیرے دور کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جسے پرنور چہرہ چاہیے وہ تو اذان کی مخالفت نہیں کرے گا، اور جس کا مشن ہی ابو اندھیرا ہونا ہو تو ظاہر ہے کہ اس منتوے کا تو یہی صورتحال ہوگی کہ اسے یہ راز نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مسئلہ نور کا ہے۔ ینور الوجہ والقلب۔ السابع انہ یجلب الرزق،
یہ ذکر رزق کھینچ کے لے آتا ہے. اب 100 میں سے میں نے صرف 7 بتائے ہیں. تو اب کیا قباحت ہے اگر یہ 7 فائدے مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں اور گلی گلی، محلے محلے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، بستی بستی، یعنی بیماری بھی دور ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، شیطان بھاگ جائیں، رب راضی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل ہو جائے، تو اس میں کیا قباحت ہے کہ ابھی یہ تحریک شروع کر رہے تھے کہ وہ فوراً بدعت 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 والے شروع ہو گئے. تو سوچنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. وہ کرتوت کہ جس کی وجہ سے نیوم سٹی اور مندر اور گرجے اور پاک عرب مقدس پر یہود اور نصارہ کے گندے قدم، اور پھر فضاؤں میں جو وحش کی نورانیت والی فضائیں ہیں ان کے اندر فسق و فجور، اور ان کے اندر یہ میوزک کا جو بارود بھرا جا رہا ہے، یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے جرائم پر پوری دنیا کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ایسے ہی یعنی وائرس خواہ ادھر سے ہو کے آئے یا وہ ایران کی طرف سے ہو کے آئے، ہمیں تو علاج درکار ہے، اور علاج کے لیے یہ اذان جو ہے ایک مجرب نسخہ ہے.